2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अफराद की इमदाद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरा भाइयों बहनों और बच्चों की मदद के लिए अंसार मदीना वाले जज्बे से काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशों के बाइस तबाही हुई, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए। मुल्क के गैर मुस्तहकम मौशी हालात के बावजूद हुकूमत ने 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने 2005 के ज़लज़ले और 2010 के मुल्क के सबसे बड़े सैलाब के वक्त मुतासरीन की दिल खोलकर मदद करके पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी। आज भी अहले वतन को यही जज्बा दरकार है। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्ट्री रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों से भी गुजारिश है कि मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दें ताकि इमदादी कामों को मज़ीद तेज़ किया जा सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहा है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपा सालार ने नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांड और आर्मी सेंटर ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दौरा किया। कमांडर आर्मी साइबर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ बदल रहा है, जबकि फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग में नुमायां अहमियत इख्तियार कर चुकी है। हमें हर शोबे में अपनी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। नई साइबर कमांड को मरहलावार तीनों अफवाज के साथ मुंसलिक किया जाएगा और कमांड कौमी सतह पर नेशनल साइबर इकदामात में हम आहंगी का भी हिस्सा बनेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के नमाज जनाजों में मेरी अदम शिरकत पर गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। मुझे एक मौका मिला है कि मैं उन लोगों की जानिब से नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करूं जो ना तो हमारी सकाफत और ना ही हमारे मजहब से वाकिफ हैं। उन्होंने समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी याद की तौहीन कैसे कर सकते हैं। कुरान करीम में शहीद का मकाम वाज़े है और अल्लाह ताला ने उन्हें हयात जाबदा बख्शी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि जब से पाकिस्तानी आवाम ने मुझे इस ऐवान की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से मैं सैकड़ों शहदा के लवाकीन से बात कर चुका हूँ, जनाजों में भी शिरकत की और खानदानों से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैं कौम की जानिब से ऐसा करना अपना फर्ज समझता हूँ। अगरचा खानदानों को कुर्बानियों पर फख्र है, मगर हमें इस दुनिया में उनके गम और शदीद ज़ाती नुकसान का एहसास है। उन्होंने कहा कि इन खानदानों के साथ ताज़ियत करना ख़ास तौर पर मुश्किल है जिन्होंने वर्षा में कम उम्र बच्चे छोड़े हैं। जब शहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। मेरे जहन में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान उनकी लाजवाब कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है।
کراچی چیمبر آف کامرس میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ درآمدی شعبے کے خام پر عائد پابندی ختم کر دیں گے. خسارہ کم کرنے کے لیے خریداری کم کر رہا ہوں، جو ایک بیسک میمن تھیوری ہے. وزیر خزانہ کا کہنا تھا 80 ارب امپورٹ، 31 ارب کی ایکسپورٹ اور 30 ارب ترسیلات کے بعد 17.50 ارب کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتے. ان کا کہنا تھا 2 ارب کا امپورٹ روکیں گے تو غلطیاں ہوں گی. درآمد ہونے والی 99% گاڑیاں فروخت کر دی جاتی ہیں. فروخت شدہ گاڑیوں کی قیمت میں ڈالر دوبارہ بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. ایکسچینج کمپنیاں روز ڈالر کی بڑی مقدار انٹر بینک میں سرنڈر کر رہی ہیں. ایکسچینج کمپنیوں کے بغیر پاکستان کو چلانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایکسچینج کمپنیاں معیشت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا ہماری خریدی گئی گیس ملک کو بچا رہی ہے. کورونا میں سستی گیس نہیں خریدی گئی. ہم نے حکومت میں آ کر فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، جس کا مقصد مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا تھا، مگر بھارت کو اس میں مکمل ناکامی ہوئی ہے. مودی ہندوتوا کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، جس کا مکروہ چہرہ اب دنیا پر عیاں ہو چکا ہے. جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں یوم استحصال کے حوالے سے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر اب پہلے سے بھی زیادہ اجاگر ہوا ہے. دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے بھرپور کاوشیں کی ہیں اور اب بھی کر رہا ہوں. ہم جدوجہد آزادی میں برسر پیکار کشمیری عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری ان کی پشت پر ہیں. بھارت مقبوضہ کشمیر کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے. کشمیری قائدین اور ورکرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے. بے شمار لیڈرز پابند سلاسل ہیں. بھارتی مظالم کا سلسلہ مزید بڑھ گیا. ایک سوال کے جواب میں صدر ریاست نے کہا کہ اس وقت تک بھارت 42 لاکھ جعلی ڈومیسائل دے چکا ہے. ہم اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. عالمی برادری اس پر خاموش ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے پر عالمی سطح پر جارحانہ انداز میں بات کرنا ہوگی. میری یہ کوشش رہی کہ ہم کوئی بھی ایونیو جو ہے اس کو نہ چھوڑیں. برطانیہ میں ہمارا آپ کو پتہ بہت بڑی تعداد ہے کشمیریوں کی. ہمارے 9 تقریباً ممبر پارلیمنٹ ہیں. صدر روٹری انٹرنیشنل جینیفر جونز نے قومی ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کا دورہ کیا. اس موقع پر صدر روٹری انٹرنیشنل جینیفر جونز کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے. خواتین پولیو ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. پولیو کے خاتمے میں خواتین کا کردار قابل تحسین ہے. صدر روٹری سے حکومت پاکستان، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، یونیسیف، عالمی ادارہ صحت اور CDC کے نمائندوں نے ملاقات بھی کی. اس موقع پر کوآرڈینیٹر پولیو شہزاد بیگ نے کہا کہ روٹری کی کارکردگی تمام دنیا کے لیے مشعل راہ ہے. روٹری کی پولیو کے خاتمے کی کوششیں شاندار ہیں. 3 دہائیوں سے روٹری دنیا میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے. جونز نے پولیو کنٹرول روم، 1166 ہیلپ لائن اور ویکسین ویئر ہاؤس کا دورہ بھی کیا. خیال رہے کہ 1905 میں روٹری کے قیام کے بعد جینیفر جونز روٹری انٹرنیشنل کی پہلی خاتون سربراہ ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہنگری کی ڈیفنس فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل رومولس روسزن زینڈی نے ملاقات کی ہے. ISPR کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کے امور بشمول سیکیورٹی، فوجی تبادلوں، تربیت اور موجودہ علاقائی ماحول پر تبادلہ خیال کیا گیا. ہنگری کی دفاعی افواج کے کمانڈر نے اس موقع پر کہا کہ ان باہمی مفید بات چیت سے 2 طرفہ دفاعی تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں، تعاون کو تقویت ملی ہے اور دونوں افواج کے درمیان باہمی مفاہمت میں اضافہ ہوا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے ہنگری اور پاکستان کے درمیان
مضبوط اور دیرینہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کا اعادہ کیا۔ قبل ازیں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر لیفٹیننٹ جنرل رومولس روسیزن سینڈی کو پاکستان کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد 14 اگست کو اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عمران خان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو حکومت مخالف وفاقی دارالحکومت میں بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ یہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا تھا کہ چند روز میں اسلام آباد میں بڑا جلسہ کریں گے۔ اس میں حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دیں گے۔ حکومت کو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 1 ماہ سے زائد کا وقت نہیں دے سکتے عمران خان۔ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن بہت جلدی میں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ممکن نہیں یہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرا سکے گا، اسی لیے الیکشن کمیشن کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ سیاسی اور معاشی استحکام کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا۔ جلسے میں حکومت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ڈیڈ لائن دیں گے۔ اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے 1 ماہ سے زائد کا وقت نہیں دے سکتے۔ اس سے زیادہ وقت دینے کا مقصد یہ ملک کی معیشت تباہ کر دیں گے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہفتہ وار رد و بدل پر مزید مشاورت کا فیصلہ کیا ہے اور 15 اگست کو پیٹرولیم قیمتوں میں ممکنہ کمی کے ساتھ ہی قیمتوں کے تعین کے نئے طریقہ کار کی منظوری بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب ہائی آکٹین کی طرح تمام پیٹرولیم مصنوعات کو ڈی ریگولیٹ کرنے پر بھی سنجیدگی سے غور شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ سے شاہد خاقان عباسی کی مشاورت سے رپورٹ مانگی تھی، تاہم اس ایشو پر مشاورت کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم کمپنیوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کی جائے گی۔ 15 اگست کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیمتوں کے نئے فارمولے کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ ہفتہ وار بنیادوں پر قیمتوں کے تعین کی وجہ تیل درآمد اور فروخت کرنے والی کمپنیوں کو قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے ہونے والے نقصان یا فائدے کو محدود کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے عوام کو جلدی فائدہ ہو سکے گا۔ حکومت اگلے مرحلے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے پر بھی سوچ بچار کر رہی ہے تاکہ قیمتوں کے تعین میں حکومتی عمل دخل ختم کر دیا جائے اور آئل کمپنیاں مارکیٹ ریٹ پر قیمتیں طے کریں۔